Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum everyone and welcome you to this course. Inshallah, this is the last lecture of our course on Ihsan. This is the topic of Ihsan for Muslim professionals, and this is the 10th lecture, 10th and the final lecture, and the focus of this lecture would be on social work and how we can become people of ihsan by helping others and by becoming givers, in which we essentially focus on giving more to people and less on taking back from them. And we shall see that this is an important part of what ihsan is. So we have covered in one of the previous lectures that alhamdulillah we are part of the ummah that has been described in the Holy Quran as khayra ummatin. Allah Ta'ala says in Surah Ali Imran, بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. This is a part of this verse in which Allah Ta'ala describes Muslims as the best of Ummah and then describes why we are the best of Ummah. This is because Allah Ta'ala has raised us, this ummah, for mankind, for helping people, and for taking the message of Islam, taking the religion of Islam that Allah Ta'ala has revealed to His last Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, and taking it all over the world, to all people, and to guide them towards the things that Allah subhanahu wa ta'ala wants for us, to guide them to the things that Allah ta'ala knows is good for us. So in this manner, it is a duty upon us that we should be bidding the fair, something known as Amr bil Ma'ruf, and we should be forbidding the unfair, something known as Nahi Anil Munkar. And another important part of another reason for why this ummah is khayra ummat, this is our iman in Allah Ta'ala. So the key point I want to emphasize here, that we are the best ummah because Allah Ta'ala says that we are ukhrijat linnas. We have been raised for the benefit of mankind. इसको उर्दू में कहा जाता है कि लोगों की और मखलूक की नफ़ा रसानी के लिए इस उम्मत को अल्लाह ताला ने जो है कायम किया. और एक और जगह, एक और सूरत में अल्लाह ताला फरमाते हैं, एक आयत का एक हिस्सा मैं पढ़ूंगा. This is an excerpt, something from the middle of an ayah, जिसमें ये बात बताई जा रही है कि जो भी चीज़ नफ़ा देती है अल्लाह ताला उसको दवाम देता है. तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान मजीद में, وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ. As for that which is of use to mankind, it remaineth in the earth. तो अल्लाह ताला जो है नफ़ा देने वाली चीज़ों को जो है दुनिया के अंदर कायम रखते हैं. कहने का मकसद यहाँ ये है कि हमें जो है कोशिश करनी चाहिए कि as professionals, as Muslim professionals of ihsan, that we should focus more than on our own selves, on bringing benefit to others. And while doing that, we will be making an impact and we will be making professional accomplishments, but then we will also be earning the good pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in another hadith tells us that if any Muslim plants something or sows seed from which a man, a bird, or an animal eats, it counts as a charity for him. So this is a muttafaqun alayh hadith in both
Bukhari and Muslim, in which we see that Allah Ta'ala has given a shariat which is a source of blessing for all the makhluqat. So if a Muslim helps another creation of Allah Ta'ala, Allah Ta'ala gives that person a reward. So in this hadith we see that even if a Muslim plants something from which a man or even a bird or an animal eats, it counts as a charity for him. Subhanallah. In another hadith, we see that the Prophet ﷺ said that khayrukum, the best among you, are those who bring the most benefit to the rest of the mankind. So in this lecture specifically, our focus is on bringing nafa to people. جو آپ اگر نوٹ کریں یہ جو آیت یہاں ہم دیکھ سک رہے ہیں اس کے اندر بھی یہ لفظ استعمال ہوا وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ، تو جو نفع پہنچائے لوگوں کو، ٹھیک ہے. اور یہاں جو اب ہم نے دیکھا کہ the best of people are those that bring most benefit to the rest of mankind، یہاں بھی جو لفظ ہے اس کا تعلق نفع سے ہے. تو ہمیں جو ہے کوشش کرنی چاہیے کہ ہم لوگوں کو نفع پہنچائیں. اللہ تعالیٰ کی اپنی ایک صفت ہے النافع. اصل میں جو نفع پہنچانے والا ہے وہ تو اللہ کی ذات ہے، لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ وسیلے کے طور پہ استعمال کرتا ہے. تو اس انسان کی یہ خوش قسمتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا جو ایک میٹر ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اس کا جو ہے ذمہ لیا ہوا ہے، انسان کے ذریعے اللہ تعالیٰ وہ کروائے. تو انشاءاللہ جو ہم اس سارے کورس میں ہم نے ڈسکرائب کیا کہ ہم کس طرح عدل سے بھی آگے ایک سٹیپ لے کے احسان کی سٹیٹ میں جا سکتے ہیں. ہم اسپیریچول ایکسیلنس اڈاپٹ کریں جو پروفیشنلی ہمارے ایکشنز میں ریفلیکٹ کرے. اس کا ایک جو مظہر ہے، اس کی ایک مینیفیسٹیشن ہے، وہ یہ ہے کہ ہم ہر لحاظ سے لوگوں کے لیے جو ہے نا نفع کا باعث ہوں، اور کسی بھی قسم کا کوئی نقصان کسی بھی مخلوق کو ہم سے نہ ہو. This is especially true for people who act as leaders. So as professionals, آپ میں سے شروع میں you may be working as a junior engineer or a junior professional, but as you progress in your career, there will come a stage where you become a manager or a leader, right? It may be a small team that you are managing, but still یہ انویریبلی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایسا نظام بنایا ہوا ہے کہ لوگوں کی مختلف استعداد ہوتی ہے، مختلف ان کی قابلیت ہوتی ہے. تو اس کے اندر کچھ لیڈرز بنتے ہیں، کچھ فالوورز بنتے ہیں. تو اس کی جو فکر ہے، یعنی کہ اس کی جو کریکٹ انڈرسٹینڈنگ ہے کہ لیڈر کو کیسا ہونا چاہیے، اس کے لیے ہمیں ایک حدیث کے ذریعے یہ تعلیم ملتی ہے. اس کو میں پڑھتا ہوں. that the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, those are your brothers, یعنی کہ the workers under you are your brothers who are around you. Allah has placed them under you. So if any one of you has someone under him, he should feed him out of what he himself eats, give him clothes like what he himself puts on, and should not put so much burden on him that he is not able to bear. And if that be the case, then you lend your help to him. تو اب جس بھی پروفیشن میں ہو، اس سے ہمیں ایک آئیڈیا یہ مل رہا ہے کہ آپ جو خود چاہتے ہیں کہ آپ سے جس طرح لوگ بیہیو کریں، آپ ان سے بھی ویسے بیہیو کریں. آپ یہ نہ ہو کہ لوگوں کو استعمال کرنا شروع کر دیں. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو لیڈر بنایا ہے تو ایک طرح سے لیڈر کا کام سرو کرنا ہے. ٹھیک ہے، جس طرح وہ کہا جاتا ہے کہ ایک قوم کا جو سید ہے ان کا خادم ہے. ٹھیک ہے، تو یہ کبھی کبھی ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اس ورڈ کو ابیوز کیا جاتا ہے، لیکن جو اس سوچ کو اپناتے ہیں نیک نیتی سے تو وہ ایک صحیح آئیڈیل کی طرف جا رہے ہیں کہ لیڈر جو ہے اس کا کام ہے سرو کرنا. تو آپ بھی اس چیز کو اڈاپٹ کریں ایز مسلم پروفیشنلز آف ایکسلنس. You should think of yourself as leaders, and when you are in a position where you are in an authority over people,
you should take it upon yourself to think about developing people and in helping them grow. تو اس سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کے لیے اس میں نیکیاں بھی لکھے گا، اور اس میں آپ کو بھی انشاءاللہ جو ہے اس لوگوں کو ہیلپ کرنے کی وجہ سے آپ کے لیے بھی آسانیاں پیدا ہوں گے. جو آسانیاں پیدا کرنا ہے، جیسے اشفاق احمد صاحب اپنی کتابوں میں بھی لکھتے ہیں کہ آسانیاں بانٹو، تو یہ ایک خالصتاً اسلامی تعلیم ہے. ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت معاذ ابن جبل، ایک بہت بڑے صحابی تھے، ان کو جب یمن میں بھیجا ایز ہز ایمیسری، ان کا امبیسڈر بنا کے بھیجا تاکہ وہ جا کے وہاں لوگوں کو تعلیم دیں، تو اللہ تعالیٰ کے رسول نے ان کو کافی تعلیم دی کہ تم نے ایسے جا کے وہاں رول کرنا ہے. وہ جو اس کے بارے میں ایک حدیث آتی ہے، اس کے اندر جو ایک بیچ میں ٹکڑا ہے جس کو میں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو کہا کہ یسر ولا تعسر، کہ جب تم جاؤ تو لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو اور لوگوں کے لیے مشکل پیدا نہ کرو. تو ڈیفرنٹ قسم کے لوگوں کے سٹائل ہوتے ہیں. لیڈرز کے بھی کچھ ایسے مینیجرز بھی ہوتے ہیں جو کہ جان بوجھ کے لوگوں کو تنگ کرتے ہیں. تو یہ ایک دینی مزاج بھی نہیں ہے، یہ انسانیت کے حساب سے بھی کوئی اعلیٰ ایک شیوا نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو تنگ کریں. پر خاص طور پر دینی لحاظ سے جو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایز پروفیشنلز وی شوڈ بی ہیلپنگ پیپل. اگر کہیں ہم کسی سے اسپیشلی اگر ڈیل کرتے ہیں، ہمارے کوئی سوشل ڈیلنگ ہے، تو اس کے اندر ہم آسانی کا معاملہ کریں. اس کے اندر اگر ہم دیکھتے ہیں کہ کسی کو کوئی مشکل ہے تو ہم اس میں تھوڑی سی ریلیکسیشن دے دیں. ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے سلف کے اندر، ہمارے جو پریڈیسیسرز تھے، پرانے لوگ تھے، ان کے اندر جو ٹریڈرز تھے، ان کے اخلاق کی وجہ سے دین پھیلا. تو اسی طرح جب ہم کسی سے ڈیل کرتے ہیں، اگر آپ کسی چیز پر لوگوں سے کمٹ کرتے ہیں تو کوشش کریں اس سے زیادہ ان کو ڈیلیور کریں. اسی طرح اگر آپ کسی سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں and if you find that the people are struggling، تو آپ اس کے اندر تھوڑی سی گنجائش رکھیں، تھوڑا سا جو ہے سہولت کا معاملہ کریں، لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کریں. تو لوگ پھر جو ہے اس کے ذریعے آپ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق دیکھیں گے. یہ ان کو متاثر کرے گا اور وہ دیکھیں گے کہ یہ جو پروفیشنلز ہیں یہ دوسروں سے مختلف ہیں. ان کے اسلام نے ان کے اخلاق اس طرح کے بنا دیے ہیں جو لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتے ہیں. تو انشاءاللہ یہ جو اخلاق ہیں یہ بھی ایک دعوت کی شکل ہے. اور اس کے اندر اگر آپ استاد ہیں، اگر آپ کسی قسم کے بھی ٹریڈر ہیں یا کسی قسم کے بھی پروفیشنل ہیں، اس کے اندر آپ لوگوں سے ڈیل کرتے ہوں گے، تو اس کے اندر جہاں تک ہو سکے ہم اس چیز کی کوشش کریں کہ ہم لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کریں. تو یہ پوری حدیث جو ہے اس کے اندر جس کا مفہوم یہ ہے کہ فیسیلیٹیٹ تھنگس فار دا پیپل، یعنی کہ ٹریٹ دا پیپل ان دا موسٹ ایگریبل وے اینڈ ڈو ناٹ میک تھنگس ڈیفیکلٹ فار دیم اینڈ گیو دیم گلیڈ ٹائڈنگس، یعنی کہ آپ ان کو زیادہ ڈرائیں نہیں، ٹھیک ہے، ان کو جو بشارتیں دیں، ٹھیک ہے. خاص طور پہ چونکہ حضرت معاذ ابن جبل ان کے لیے ایک دینی پیشوا بن کے جا رہے تھے، تو یہ ان کے لیے زیادہ خاص طور پہ ضروری ہے کہ جب ہم اسلام کے لوگوں کو تعلیم دیں تو لوگوں کو ہم دین سے جو ہے متنفر نہ کریں. یہ اگلا یہ جو لفظ آیا ہے اس میں یہی آیا کہ and let them not have aversion، یعنی کہ نفرت نہ دلائیں لوگوں کو، ان کو محبت سے، پیار سے، بشارت دے کر ان کو جو ہے آپ اپنا معاملہ ان کے ساتھ کریں. So after describing some of these ideas, let me now move on to the part of our presentation where we talk about things that have a specific practical focus. So inshallah آپ اس کی کوشش کریں. ہم نے بات ابھی کی کہ کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یسر ولا تعسر، کہ حضرت معاذ کو انہوں نے تعلیم دی کہ لوگوں کے لیے چیزوں کو آسان کرو اور مشکل نہ بناؤ. اور یہ ایک اور جگہ صحیح بخاری کے اندر بھی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میک تھنگز ایزیئر، جس کی یہ ٹرانسلیشن ہے
do not make things more difficult, spread the glad tidings and do not hate. تو یہ ہم کوشش کریں کہ یہ جو آسانیاں بانٹنے کا معاملہ ہے اس کے لیے ہم کوشش کریں کہ جہاں بھی اب اس کو پہلی بات تو ہے نا پرسیو کرنا. ابھی چونکہ اس کورس کا ایک مقصد ہے کہ ہم پریکٹیکلی اپنے آپ کو چینج کریں, تو آپ پہلے پرسیو کریں کوئی ایسی سچویشن جہاں دیر از دس چوائس دیٹ یو کین میک تھنگز ایزیئر, اینڈ دین you should try to think about the prophetic guidance and then make some accommodation for people. اسی طرح ethics کے اندر ایک stage ہوتی ہے perceive کرنا کہ یہ ایک ethical situation ہے, اس میں آپ اپنے ethical knowledge کو apply کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ آپ میں وہ ability ہو کہ آپ کو جب صحیح چیز پتا آپ اس پر عمل بھی کر سکیں. تو اس کے لیے وہ جو ہم نے لاسٹ ٹائم بات کی تھی کہ کونوا مع الصادقین, ہم نے بات کی تھی قرآن مجید کی تلاوت کریں, ہم اللہ کا ذکر کریں, ہم موت کا ذکر کریں. تو وہ چیزیں معاون ہوتی ہیں کہ کبھی آپ کو چیزوں کا پتہ ہوتا ہے پر آپ عمل پہ نہیں آ سک رہے. تو عمل پہ آنے کے لیے ماحول کی ضرورت ہوتی ہے اور ایمانی قوت کی ضرورت ہوتی ہے, لیکن اس سے پہلے علم ہے. علم اگر ہوگا تو پھر آپ ظاہر ہے اس پر عمل کر سکیں گے. تو ہم نے علم حاصل کیا کہ اللہ تعالیٰ کے رسول نے جو ہے یہ پسند فرمایا کہ ہم میں جینٹلنس ہو اور ایزینس ہو. تو انشاءاللہ اس کو ہم کوشش کریں اور ارادہ کریں کہ اپنی زندگیوں میں لائیں گے, اور یہ ایک بہت آسان طریقہ ہے جس سے ہم ان آئیڈیاز کو جو ہم اس کورس میں پڑھیں اپنے اندر لا سکتے ہیں. اگر ایک آپ جس بھی پروفیشن میں اگر آپ کی ڈیلنگ دوسرے ہیومن بینگز کے ساتھ ہے تو اس میں ہمیشہ یہ معاملہ آپ کر سکتے ہیں کہ آپ لوگوں کے ساتھ رفق کے ساتھ, آسانی کے ساتھ اور رحم کے ساتھ ان کے ساتھ معاملہ کریں. ایک اور جگہ حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ one who does not behave gently is considered to have been deprived of all their good deeds. اس کا مفہوم یہ ہے کہ ہر خیر سے وہ محروم ہے جس کے اندر جینٹلنس نہیں ہے. تو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے جو اخلاق تھے اس کے اندر ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور بھی حدیثوں سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے جینٹلنس سے, رفق اس کو کہتے ہیں, اس سے اللہ تعالیٰ جو ہے انسان پر بہت رحم کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ آپس کے اندر رحماء بینہم, کہ وہ آپس کے اندر جو ہے ایک دوسرے پر رحم کا معاملہ فرمائیں. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر جو زمین پر ہیں ان پر رحم کرو, اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے گا. تو یہ وہ چیزیں ہیں دیکھیں جس کو ہم سوچ سکتے ہیں کہ یہ why are we talking about this in a course about professionalism, but the thing is that this is how you bring Islamic character in your profession, because ایک نان مسلم بھی ڈیلنگ کرتا ہے, آپ بھی ڈیلنگ کرتے ہیں, تو آپ کی ڈیلنگ فرق ہونی چاہیے. آپ کے اسلام نے آپ کی ڈیلنگ کو امپروو کیا ہونا چاہیے. اگر تو یہ پھر احسان ہوتا ہے, چونکہ احسان کا مطلب یہ ہے کسی چیز کو خوبصورت کرنا. تو اگر آپ کا ایمان اس لیول پر ہے تو وہ آپ کو لے کے آئے گا اس چیز پر. تو انشاءاللہ اس چیز کی مشق کرنی آپ نے my brothers and sisters, that آپ کی جو لمٹ ہے اس سارے کورس کی پارٹیسپیشن کی, آپ کی نالج کی, وہ صرف تھیوریٹیکل نہ رہے. اس میں یو مسٹ گریجویٹ کہ اس نالج کو انشاءاللہ آپ اپلائی بھی کریں. اور اس کے اندر چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں. اگر تو آپ چھوٹی چھوٹی چیزیں کرنا شروع کر دیں تو بڑی چیزیں خود بخود ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے, بہت سارے لوگوں کی لائفز اس طرح چینج ہوئیں کہ انہوں نے صرف اتنا کیا کہ انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ میں اپنی نماز جو میں گھر میں پڑھتا ہوں میں مسجد میں جا کے پڑھوں گا. So this is seemingly a very small thing, but once the person started going to the mosque, تو اس ایک ماحول کی نورانیت ہوتی ہے, اس کا اثر ان پر ایسے ہوا کہ پھر انہوں نے قرآن مجید پڑھنا شروع کیا, ان کی ساری زندگی میں ایک انقلاب آ گیا, and they become altogether changed.
تو یہ جو ایک چھوٹی سی چیز ہے اس سے جو ہے اتنا بڑا چینج آیا. ٹھیک ہے, ہم سائنٹیفک جب سسٹمز کو اسٹڈی کرتے ہیں تو دیر از سم تھنگ نون ایز اے ٹپنگ پوائنٹ. تو ٹپنگ پوائنٹ جو ہوتا ہے وہ ایک بڑی اسمال چینج ہوتا ہے وچ کین کریٹ اے ویری لارج چینج. تو علماء بتاتے ہیں کہ کسی بھی نیکی کو حقیر نہ سمجھو. تو ہم یہ نہ کہیں کہ یہ چیز میں چھوڑ دیتا ہوں, اس سے کیا فائدہ ہوگا. آپ جو ہے عمل کرنے والے بنے. جب چھوٹی چھوٹی چیزوں پر عمل کریں گے اور جب آپ گناہوں کو ریزسٹ کر سکیں گے تو انشاءاللہ آپ کو اللہ تعالیٰ اور زیادہ ایمانی قوت دیں گے. ایک خوبصورت حدیث ہے, ایک انفیکٹ واقعہ ہے حضرت عبداللہ ابن عباس کا, جو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا تھے حضرت عباس, ان کے بیٹے تھے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما. May Allah Ta'ala be pleased with Abdullah ibn Abbas and his father. وہ بتاتے ہیں کہ یہ وہ صحابی ہیں جن کو خاص جو ہے نا قرآن سے شغف تھا, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کو قرآن کا علم دیں. تو یہ جو تھے حضرت عبداللہ ابن عباس, یہ صحابی, یہ مسجد کے اندر اعتکاف کر رہے تھے. تو ایک شخص آیا اور اس نے ان کو سلام کیا اور وہ بیٹھ گیا. تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے دیکھا کہ یہ کافی پریشان ہے, تو ان سے پوچھا کہ آپ کیوں اتنے پریشان ہیں. تو انہوں نے کہا کہ یا مطلب او son of the uncle of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, I am indeed troubled and that I have an obligation to fulfill towards someone. قرض ہوگا غالباً. I swear by the holiness of the inmate of this honored resting place. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ادھر روزہ ہے, ادھر انہوں نے اس کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ I swear by the holiness of the inmate of this honored resting place that I am not able to fulfill this obligation. تو اس کی وجہ سے یہ شخص بہت زیادہ پریشان تھا. اور حضرت عبداللہ ابن عباس جو تھے وہ معتکف تھے. ابھی رمضان کا مہینہ گزرا ہے اور اس میں جو اعتکاف کا عمل ہے, آپ کو پتہ ہے کہ یہ کتنا بڑا عمل ہے, کتنی اس میں نیکی ملتی ہے. یہ ایک ایمفسائز سنت ہے, یہ ایک فرض کفایہ ہے. تو اس پہ حضرت عبداللہ ابن عباس جو کہ معتکف تھے, انہوں نے کیا کیا, انہوں نے پوچھا ان سے کہ میں آپ کی شفاعت کروں کسی سے, can I intercede with the person on your behalf, چونکہ یہ ان کی ایک حیثیت تھی. تو انہوں نے کہا کہ تمہاری سہولت کے لیے کیا میں ان سے جو ہے تمہارے behalf پہ انٹرسیڈ کروں. تو اس آدمی نے کہا by all means if you so wish. تو حضرت ابن عباس نے اپنے جوتے پہنے اور وہ مسجد سے جانے لگے. اس پر وہ شخص جو تھا نا حیران ہو گیا. انہوں نے کہا کہ آپ کو کیا بھول گئے ہیں کہ آپ اعتکاف میں ہیں. تو اس پر حضرت عبداللہ ابن عباس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور انہوں نے کہا کہ نہیں, میں نہیں بھولا, پر وہ جو ایک اوکیشن میرے ذہن میں ابھی بھی فریش ہے, اور وہ یہ تھا جب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ یہاں دفن ہے, اور انہوں نے مجھے یہ کہا کہ جو whoever sets forth in the way of settling a necessary affair on behalf of his brother, that service shall be better for him than to perform i'tikaf for 10 years. And whoever performs i'tikaf for 1 day, thereby seeking the pleasure of Allah Ta'ala, Allah will spread 3 trenches between him and the fires of hell, the width of each trench being greater than the distance between the heaven and the earth. تو سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ کی جو کریشن ہے اور اللہ تعالیٰ کی جو قدرت ہے کتنی بڑی ہے. اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ جب ایک شخص صرف ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اور فائر آف ہیل کے بیچ میں جو ہے 3 trenches worth of distance بنا دیتے ہیں. اور ایک شخص, یہی شخص اب اگر 10 سال تک اعتکاف کرے تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ کتنی بڑی عظیم اس پر جو ورچو کما رہا ہے. اس سے زیادہ بہتر ہے کہ ایک بندہ جائے اور وہ اپنے کسی بھائی کا جو ہے افیئر سیٹل کر دے, اس کے لیے آسانی پیدا کر دے. تو اگر یہ سوچ ہم سمجھ جائیں اور ہم اس کو پروفیشنلی کسی طرح اپلائی کر سکیں
تو لوگ دیکھیں گے کہ یہ شخص جو ہے لوگوں سے مختلف ہے. ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے کے پورے دین کو سمرائز کیا ایک ورڈ میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین النصیحہ، کہ دین تو ہے ہی سنسیریٹی. ٹھیک ہے، عربی میں نصیحہ سنسیریٹی کو کہتے ہیں، ہمارے ہاں اردو میں صرف اس کو ایڈوائس کے لیے کہتے ہیں، پر نصیحہ ان جنرل ان اٹس براڈر سینس اس کا مطلب ہوتا ہے سنسیریٹی. تو اصل میں تو دین ہے ہی لوگوں کے ساتھ سنسیئر ہونا، ان کے لیے آپ نے سم ہاؤ ایسا سمجھنا جیسے وہ آپ اس کے لیے اتنی پرواہ کرنا جیسے آپ اپنے لیے پرواہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے بہت اجر رکھا ہے. تو یہاں سے ہمیں یہ ایک پیغام ملتا ہے کہ اگر یہ چیز اعتکاف سے بہتر ہے اور اس سے اتنا زیادہ اس پر اللہ تعالیٰ اجر رکھتے ہیں، تو ہم اس کو اپنی زندگی میں کسی طرح لانے کی کوشش کریں کہ پروفیشنلی ہم جس بھی ڈومین میں ہیں، ہم مثال کے طور پہ جونیئرز کو مینٹر کر دیں. ہم کسی کے لیے اگر کوئی اچھی بات کہہ سکتے ہیں، کئی دفعہ ٹیکنیکل ایریاز میں ہوتا ہے کہ ریفرنس میٹر کرتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں if we can put a word in for someone and it may help someone, so we should do that. یہ بس ایک چیز رکھیں، جیسے وہ ایک سوچ آپ کی ہو کہ میں کس طرح لوگوں کے لیے آسانی پیدا کر سکتا ہوں. جو اشفاق احمد صاحب کا جو فریز ہے کہ آسانیاں بانٹیں. ایون جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کا نام ہے القاسم، وہ یہی ہے کہ وہ تقسیم کرتے تھے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے جو ہدایت دی اور جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رشد اور عنایت ہوئی، اللہ تعالیٰ کے رسول نے اس کو تقسیم کیا. اسی طرح ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت میں ہم بھی وہ کام کریں، ہم لوگوں کے لیے سہولت پیدا کریں، ان کے لیے آسانی پیدا کریں، اور انشاءاللہ اس کے ذریعے جو ہے ہم لوگوں کو دعوت دیں اور اپنے اخلاق کو اس طرح خوبصورت بنائیں. So alhamdulillah, I'm happy now to share that we have now completed the entire course. میں نے جو چیزیں کور کرنی تھیں وہ 10 پارٹس تھے، ان میں سے الحمدللہ 3 ہم نے کور کیے on the first day اور 4 ہم نے کور کیے on the second day. آج ہم 3 کر چکے ہیں، this is the third part. اس کے بعد we will be having a live question answer session اور اس کی ڈیٹیلز میں نے جو اس کورس میں رجسٹرڈ لوگ ہیں ان کے ساتھ ای میل پہ شیئر کر دی ہے. تو I will look forward to having you on the Zoom session and it will be good to get feedback from you. This is a non-conventional course because I cannot see you. It is only through your messages and through your emails. کچھ لوگوں نے ای میل کی تو اس سے مجھے پتہ چل رہا ہے لوگ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں، کیا ان کے کامنٹس ہیں، فیڈ بیک ہے. تو پلیز کیپ یور میسیجز کمنگ. اگر کوئی چیز ہے جو آپ کو اچھی لگی، سود مند رہی، تو آپ ضرور بتائیں. کوئی اگر آپ کی سجیشنز ہیں کہ کس طرح ہم اس کو آگے لے کے چل سکتے ہیں تو وی آر ویری ہیپی ٹو ہیئر دیٹ. اصل میں اس کورس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ ہم نے اس کو اکیڈیمکلی پبلش بھی کیا ہے، لیکن ہمارے ہاں چونکہ اتنا زیادہ لوگ پڑھتے نہیں ہیں پیپرز، تو آئی تھاٹ کہ وی شوڈ آلسو ہیو ایسوسیٹڈ کورس جس میں اس کو ہم جو ہے زیادہ براڈلی اور زیادہ آسانی سے انڈرسٹینڈیبل وے میں لوگوں سے کمیونیکیٹ کریں. سو دیٹ دس از ون پرپز آف دس کورس. جو میرے اکیڈیمکلی مائنڈیڈ فرینڈز ہیں جو یہ کورس دیکھ رہے ہیں، they are welcome to read this paper. It has been there is a book chapter that has been published in this book. تو یہ ایک ایتھکس کی کتاب ہے یہ اسلامک فائنانس اور اکنامکس سے ریلیٹڈ، بٹ دی آئیڈیاز آر جنرل. جس طرح اس کورس میں ہم نے ڈسکس کیا ہے، یہ چیپٹر ہے اسپریچول ایکسیلنس، احسان فار پروفیشنلز، حدیث بیسڈ پرسپیکٹیو. تو اس کورس کے اندر بھی آپ نے نوٹ کیا ہوگا ہم نے زیادہ تر حدیث بیسڈ پرسپیکٹیو لیا ہے، ہم نے سننا کو بیسس بنایا، لیکن ہم نے ظاہر آیات بھی ہم نے جو ہے استعمال کی. اسی طرح اس چیپٹر میں بھی کچھ آیات ہیں لیکن موسٹلی یہ حدیث کو ریفر کرتا ہے،
اور ان کے پھر پراپر جو ریفرنسز ہیں وہ وہاں موجود ہیں. یہ جو DOI ہے آئیڈینٹیفائر, اس سے آپ اس کو ایکسیس کر سکتے ہیں. اگر آپ اس کو پرسنل کاپی چاہتے ہیں تو یو کین جسٹ سینڈ می این ای میل, تو آئی کین شیئر دیٹ. الٹرنیٹیولی یہ پیپر اور اس طرح کے کچھ اور پیپر جو میں نے لکھے ہیں وہ اس سائٹ پر اویلیبل ہیں, تو انشاءاللہ آپ وہاں جا کے ان سب کو دیکھ سکتے ہیں, ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. تو آئی ہوپ کہ دے ول بی یوزفل فار یو. ایک اور چیز جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ یہ کورس جو ہے اس سے ریلیٹڈ جو مٹیریل ہے, سو دیر آر مور دین 100 slides that were used for this course. I'm happy to share that with you, especially if you want to teach this. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ایک ٹیچر ہیں, انسٹرکٹر ہیں, آپ اپنے گھر میں پڑھانا چاہتے ہیں, اپنے دوستوں کے ساتھ پڑھانا چاہتے ہیں, تو I'm very happy to share this with you. اور یہ ایسوسیٹڈ ویڈیو لیکچرز بھی اویلیبل ہیں آن لائن, آپ ان کو خود بھی پڑھا سکتے ہیں. اصل چیز یہ ہے کہ یہ آئیڈیاز جو ہیں زیادہ ڈسیمینیٹ ہوں, تو آپ اگر اس کو اپنی ڈیوٹی بنائیں, اٹ ول بی گریٹ اف ملٹیپل اسٹوڈنٹس کین ایکچولی ٹیچ فردر. ٹھیک ہے, تو اس سے انشاءاللہ جو ایک بڑا افیکٹ ہو سکتا ہے. تو آپ پلیز گیٹ ان ٹچ اف یو وانٹ دس. آپ میں سے جو یونیورسٹی کے انسٹرکٹرز ہیں, تو in fact I have taught a course on ethics, value and technology in which I created more than 750 slides throughout the semester. یہ پورا ایک university level course ہے. If you are interested in getting this, inshallah I'm ready to share that. اور اس میں جو بھی میرے experiences ہیں I can share that with you. Again, it's important کہ being a Muslim ہم ethics, value اور technology پڑھائیں from an Islamic perspective, because we have a very rich tradition. Since many people are not aware of our tradition, تو وہ جب ethics پڑھاتے ہیں تو وہ شروع کرتے ہیں جو سوکریٹس اور پلیٹو اور ایرسٹوٹل, اور وہ ختم کرتے ہیں جیرمی بینتھم, اسٹوارٹ مل, اور بیچ میں کوئی بھی مسلم تھنکر کی بات نہیں ہوتی. حالانکہ ہمارا جو اساس ہے وہ تو وہاں اس ٹائم میں ہے, اور اسلام کی کوئی بات نہیں ہوتی. حالانکہ جس طرح ہم نے اس کورس میں دیکھا کہ جو شریعت ہے اس کا ایک پورا ایک یہ امپورٹنٹ ایک پارٹ ہے ایتھکس, اور ایتھکس کے اندر ایک اس کے اخلاق کے معاملات ہیں, اور دوسرے پھر جو ایک معاملات فائنینشیل ڈیلنگز اور ٹرانزیکشنز کی ساری انڈرسٹینڈنگ ہے, اور جو معاشرت ہے, یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی پڑھائیں, ہم اپنے گھر والوں کو بھی پڑھائیں. تو آپ پلیز اگر آپ چاہیں تو آپ مجھ سے یہ سارا مٹیریل لے سکتے ہیں. I am ready to share all of this for reuse with the intention of serving the ummah and with the intention of pleasing Allah subhanahu wa ta'ala. اس میں this is all free. اگر آپ انسٹرکٹر ہیں اور آپ کا اپروپریٹ بیک گراؤنڈ ہے تو آپ چاہیں گے تو میں آپ سے پاور پوائنٹ بھی شیئر کر دوں گا, بٹ آئی ول ہیو ٹو سی کہ آپ کس طرح اس کا آگے ماڈیفیکیشنز کریں گے. بٹ اف یو وانٹ دا PDFs, I'm very happy to share with all of you. So now I'm coming to the end of this course. I'm very thankful to all of you. آپ لوگوں نے بہت بیزی دنوں کے اندر میرے لیے وقت نکالا, اپنے لیے وقت نکالا, اس کورس کے لیے وقت نکالا. انشاءاللہ آئی ہوپ کہ آپ جس امید سے اس کورس میں آئے تھے تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آپ اس پر مطمئن ہوں گے. آپ کو میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہیلپ فل نالج ملی ہوگی, آپ کو ترغیب ملی ہوگی ٹورڈز ایکشن. تو آپ کا میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. اب میں چاہتا ہوں کہ اس کورس کو ریپ اپ کرتے ہوئے میں تھوڑا سا جو پرسنل باتیں کروں. اس کورس کو میں ڈیڈیکیٹ کرنا چاہتا ہوں ٹو اللہ موسٹ ہائی. تو اللہ تعالیٰ اس کو میری طرف سے ایک عبادت کے طور پر قبول کریں. یہ میں نے رمضان میں اسی لیے ختم کرنے کی کوشش کی کہ اللہ تعالیٰ اس کو میرے نامہ اعمال میں جو ہے عبادت کی شکل میں لکھیں. اللہ تعالیٰ اس کو ایک گڈلی ایکسیپٹنس دیں, اور اس سے اللہ تعالیٰ
خوب خیر کو پھیلائیں ہماری امت میں. جو میرے سے غلطیاں ہیں اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائیں. اگر آپ کی نظر میں کوئی ایسی چیز ہے جو اصلاح چاہ رہی ہے, کوئی میرے سے غلطی ہوئی, آپ ضرور بتائیں. اس میں کوئی اچھی چیز آپ کو نظر آئی ہے تو وہ اللہ کی بات ہے, اللہ کے رسول کی بات ہے. تو ہر قسم کی تعریف جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے زیبا ہے, اللہ تعالیٰ ہی ڈیزرو کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین. So I dedicate this to Allah Most High. I dedicate my work to His last messenger Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and then I dedicate to my beloved parents. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کسی شخص نے کہ کس کا جو ہے سب سے زیادہ حق ہے شخص اس آدمی پہ, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ تمہاری ماں کا, تمہاری ماں کا, تمہاری ماں کا, اور پھر تمہارے باپ کا. تو الحمدللہ I want to dedicate this to my parents. Alhamdulillah, my father Ehsan Qadir, his name is also Ehsan, and alhamdulillah he is a role model for us. He is a person of Ehsan. He has many of these qualities. May Allah Ta'ala bless him. And my mother, Allah Ta'ala Quran Majid میں فرماتے ہیں کہ your Lord has decreed that you worship none but him and that you be dutiful to your parents. تو اللہ تعالیٰ اس چیز کی ہمیں توفیق دیں. اللہ تعالیٰ جو میرے والدین نے جس طرح مجھ پر رحم کیا جب میں چھوٹا تھا, تو اللہ تعالیٰ ان پر رحم کا معاملہ فرمائے, ان کی زندگیوں میں برکت ڈالیں, ان کی نیکیوں کو قبول فرمائیں, ان کی جو بشری تقاضوں کی وجہ سے جو بھی اگر ان سے کوتاہیاں رہ گئیں اللہ تعالیٰ اس سے درگزر فرمائیں, ان کو بہت بہت زیادہ جو ہے دنیا میں اور آخرت کے اندر جو ہے ان پر رحمت نازل فرمائیں. اس کے بعد میں چاہتا ہوں کہ اپنی فیملی اوور آل کو میں اس کو ڈیڈیکیٹ کروں. اللہ تعالیٰ سورۃ الفرقان کے اندر 25ویں سورت ہے, اللہ تعالیٰ عباد الرحمن کو ڈسکس کرتے ہیں. تو یہ ایک پیسیج ہے, I will like all of you to go and see. عباد الرحمن کا مطلب ہے کہ اللہ کے بندے, ٹھیک ہے. تو اللہ کے بندوں کی کیا جو ہے نا خاص صفات ہیں, تو اس کے اندر یہ بھی ایک صفت ہے کہ وہ کہتے ہیں والذین یقولون, یہ وہ لوگ ہیں جو بولتے ہیں ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما, کہ یا اللہ ہمیں جو ہمارے ازواج اور ہماری اولاد ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے اور ان کو متقین لوگوں کا امام بنا دے. تو ہم بھی اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگتے ہیں. میں خاص طور پہ اپنے فیملی کے لیے دعا مانگتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو میری آنکھ کی ٹھنڈک بنا دے, ان کو جو متقین لوگوں کا امام بنا دے. I will like to specifically mention the names of my boys Abdullah and Mustafa and my daughters Maryam and Fatima. So alhamdulillah, I'm very thankful to Allah subhanahu wa ta'ala for the mercy of having these children. Allah ta'ala has blessed us. میں اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا مانگتا ہوں جس طرح اس آیت کے اندر ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو متقین بنائے, اور نہ صرف متقین بنائے پر متقین کا امام بنائے. اللہ تعالیٰ ان پر جو ہے اپنی رحمتوں کی بارش فرمائے. آپ سب لوگوں کے لیے بھی میں دعا کرتا ہوں, اور اللہ تعالیٰ جو جتنے لوگ ابھی تکلیف کے اندر ہیں, خاص طور پہ کرونا وائرس کی جو بیماری ہے, جو وبا پھیلی ہوئی ہے, اللہ تعالیٰ اس کو دور فرما دیں. اللہ تعالیٰ جو لوگ اس بیماری سے جو ہے متاثر ہیں یا اس دنیا سے چلے گئے اس کی وجہ سے, تو اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے. تو آخر میں یہ ایک دعا ہے جو میں پڑھنا چاہتا ہوں. یہ خاص دعا ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ جو دعا ہم پڑھیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہماری ساری جو غم کو, مصیبتوں کو جو ہے دور کر دے گا. تو یہ ہے اللہم اس کو let me read this.
اس کا جو مفہوم یہ ہے کہ او اللہ آئی ایم یور سلیو son of your slave ابن عبدک یا اللہم انی عبدک ابن عبدک ابن امتک that I am your slave, I am the son of your slave, I am the son of your female slave. یعنی میں خود بھی اللہ آپ کا بندہ ہوں, میں آپ میرے والدین آپ کے بندی ہیں. ناصیتی بیدک, یا اللہ my forelock is in your hand, and your command over me is forever executed, and your decree over me is just. I ask you by every name belonging to you, that which you have named yourself with, or revealed in your book, or you taught to any one of your creation, or you have preserved in the knowledge of the unseen with you, that you make the Quran the life of my heart and the life of my breast, and a departure for my sorrow and a release for my anxiety. تو اس کے اندر جو دعا اصل میں اس کا جو نچوڑ ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ہم چاہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان تجعل القرآن ربیع قلبی, کہ اللہ آپ قرآن کو میرے دل کا جو ہے اس کی روشنی بنا دے, the light of my breast, and a departure of my sorrow, life of my heart, ربیع قلبی و نور صدری, and the light of my breast, و جلاء حزنی, and a departure for my sorrow, و ذهاب ہمی, and a release for my anxiety. اللہ تعالیٰ سے ہم یہ دعا کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم اپنی عبدیت کا اظہار کرتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ سے ہم یہ دعا مانگتے ہیں کہ کیونکہ جو قرآن ہے یہ ہر قسم کی خیر کا منبع ہے. اگر آپ دیکھیں ہم نے پڑھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے بلند اخلاق تھے, تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت عائشہ نے فرمایا, جب ان سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا اخلاق تھے, تو انہوں نے کہا کہ آپ نے قرآن نہیں پڑھا, ان کا قرآن ہی ان کے اخلاق تھے. تو قرآن میں جس چیز کی اللہ تعالیٰ تعریف کرتے ہیں تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو امبوڈی کیا اپنے پرسن میں. اللہ تعالیٰ نے جس چیز سے روکا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے ذات سے بالکل خارج کر دیا. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو محفوظ رکھا ہوا تھا, تو وہ ہمارے لیے اسوۃ حسنہ ہے. تو قرآن مجید ابھی ایک زندہ معجزہ ہے, اس کو ہم اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ پڑھنے والے بنے, اس کو سمجھنے والے بنے, اس پر عمل کرنے والے بنے, اور اس کی طرف دعوت دینے والے بنے. Alhamdulillah, so this is it. This is the end of the course. We must thank Allah subhanahu wa ta'ala for the opportunity. I'm very thankful to you. آپ کے آنے کی وجہ سے میں یہ کورس پڑھا سکا. I am hopeful کہ آپ نے کچھ یوزفل سیکھا ہوگا. آخر میں ہم اختتام کریں گے اللہ تعالیٰ کی تعریف سے. الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات وبفضله تتنزل الخيرات والبركات وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات والحمد لله رب العالمين. I hope to see you in the Zoom session inshallah. Till then, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.